मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि भाई देखो, मैंने तुम्हें जितनी सलाहियतें दी हैं उनमें कोई सलाहियत लामहदूद नहीं है, तमाम सलाहियतें महदूद हैं। अब उन सलाहियतों से फायदा ना उठाना भी जुल्म, और अपनी औकात से ज्यादा उनसे फायदा उठाने की कोशिश करना भी क्या है? जुल्म है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें आंख से देखने की सलाहियत दी या हाथों से वजन उठाने की सलाहियत दी। अब हम कोई चीज उठा ही नहीं रहे हैं हाथ से, यह भी जुल्म है या नहीं है? रोटी का निवाला भी नहीं उठा रहे हम, और ये समझ रहे हैं कि इससे हमारे हाथ में ताकत आ जाएगी या हमारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाथ जो है, रोटी उठाओ, वजन उठाओ, जहां जरूरत की चीज है वहां हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने कहा चूंकि मैं अपने हाथ से 10 किलो वेट उठा सकता हूं, लिहाजा मैं अब इससे पूरा ये जो इन्होंने वो बनाया है ना, पूरा जो पुल बनाया है समंदर के ऊपर, मैं जाऊंगा और एक हाथ से ऊपर उठा लूंगा। तो लोग क्या कहेंगे? भाई ये पी के आ गया आज, तो लगता है ज्यादा पी लिया तूने। जब इंसान पीता है तो इस तरह की बातें करता है। आप देखते हो, अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी। एक आदमी कहता है मैं यहां से बैठे बैठे दीवार के पीछे देख के बताऊंगा। लोग क्या कहते हैं? भाई देखने का मतलब ये, वो कह रहे मेरी नजर चूंकि 6x6 है, लिहाजा मैं तीसरा आसमान देख के बता रहा हूं कि कहां है वो। तो लोग क्या कहेंगे? भाई 6x6 का मतलब भी क्या है? महदूद है, इतनी नहीं हो सकती कि आप एक लिमिट को क्रॉस कर जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, जब सारी सलाहियतें महदूद हैं, लोगों का खाने में मुकाबला होता है, ये इतनी रोटियां खा गया, वो इतनी रोटियां खा गया, तो जितनी भी खा जाए एक टाइम पे आके उसको बस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आपके मैदे में स्पेस महदूद है या लामहदूद है या महदूद है? तो महदूद है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि अकल को जो अल्लाह ने सलाहियत दी वो लामहदूद देती हो, वो सब कुछ सही सही फैसला कर देती है, जब भी फैसला करने बैठेगी हमेशा सही फैसला करेगी? ये हो सकता है क्या? हर चीज में गाइड कर रही है। जिनके पास मजहब नहीं है, इस्लाम नहीं है, वो सही और गलत का, इसको सीधा कर दें, जिनके पास मजहब नहीं है, इस्लाम नहीं है, वो हर चीज में सही गलत का फैसला किससे करते हैं? मैं इशारा करके भी बता रहा हूं, फिर भी आवाज नहीं आ रही। दिमाग से करते हैं ना, अकल से करते हैं हर चीज में। उनसे पूछा जाए ये सही है गलत है, कहते हैं अकल से फैसला करते। तो ये कैसे मुमकिन है कि हर चीज में हर जगह इंसान अकल इस्तेमाल करे? इसकी मिसाल ऐसे, जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ स्कॉलर्स ऐसे आ रहे हैं, मजहब के बारे में पूछो रिपोर्ट पेश करेंगे, इमरान खान के बारे में पूछो रिपोर्ट पेश करेंगे, फौज के बारे में पूछो पूरी पूरी रिपोर्टें पेश करेंगे, नवाज शरीफ के बारे में पूछो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर अमेरिका के बारे में पूछो उनको पता है, जापान के बारे में पूछो उनको पता है, सेहत के बारे में टिप उनसे पूछो उनको पता है। तो आदमी क्या कहता है? अबे ये क्या तू मां के पेट से कोई बड़ा आलिम बन के पैदा हुआ था? पाकिस्तान में हर आदमी को सब कुछ पता है या नहीं पता? मुझे पता हुआ। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा शोभा नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। हर आदमी को दुनिया की हर चीज पता है पाकिस्तान में। तो उसूल ये है कि जिस शख्स को सब कुछ पता है ना, ये इसकी अलामत है, इसको कुछ भी नहीं पता। आप देख लो ना, कोई हकीम होगा तो कैंसर का भी पता है उसको, ब्लड प्रेशर का भी पता है उसको, गुर्दों की पथरी का भी उसको पता है, घुटनों का भी उसको पता है, सर पे बाल कैसे उगेंगे उसको भी। कोई डॉक्टर होगा तो वो भी सारी चीजों का उसको सब कुछ पता है। एक यूट्यूब पे बड़े मशहूर डॉक्टर है, उनको सब चीजों के बारे में रिपोर्ट है ना। मैं बड़ा इंस्पायर था उनसे, बड़ा सुनता था। मैंने कहा यार इस बंदे की रिसर्च। तो मैंने एक डॉक्टर उनसे भी बड़े उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा भाई इसको किसी चीज का भी कुछ भी पता नहीं है, इसलिए कि जिसको सब कुछ पता है ना, इतनी उम्र इंसान की नहीं है कि वो हर शोबे में स्पेशलिस्ट बन जाए। किसी चीज में स्पेशलाइजेशन होती है तो दूसरी चीजों में नक्स और कमी पैदा हो जाती है। हमारे यहां देखें, जो डॉक्टर है वो कुरान की तफसीर लिख रहा है बैठ के। अबे भाई तेरा शोबा मेडिकल साइंस है, कुरान की तफसीर लिखने के लिए तो बहुत गहरा इल्म चाहिए। और जो मुफस्सिर है, जो आलिम मुफ्ती है, वो लोगों को सेहत के टोटके बता रहा होगा बैठ के। मुझसे अक्सर लोग जब कोविड-19 आया ना तो पूछा करते थे, मुफ्ती साहब ये कोरोना जो है ये ओरिजिनल है या नहीं है? तो मैं कहता था मेरी फील्ड कोविड-19 या कोरोना नहीं है। वो कहते थे मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आलिम है, उन्होंने कहा कि सब ड्रामा है। तो मैं कहता था मेरे भाई कोरोना ये बीमारी है, ये फील्ड मुफ्तियों की नहीं है, ये फील्ड किसकी है? डॉक्टरों की है। सारी दुनिया के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं है ये। बेशक वो वायरस किसी ने बनाया हो नहीं बनाया एक अलग टॉपिक है, लेकिन वायरस है, बीमार डॉक्टर मर रहे हैं, नहीं फला मुफ्ती साहब कह रहे हैं।
تو میں نے کہا پھر طلاق کا مسئلہ ڈاکٹروں سے پوچھا کرو, طلاق کے مسائل جا کے. کاغا خان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ کہ میں نے بیوی کو یہ الفاظ بولے, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ڈاکٹر کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا, مجھ سے پوچھے گردے میں پتھری ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. تو بالکل یہی ایسے جیسے گردے کے بارے میں آپ مفتیوں سے پوچھ رہے ہو, اور مفتیوں کے بارے میں آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹروں سے. تو یہ پاکستان میں ہے کہ الحمدللہ ہر شخص ہر فیلڈ میں کیا ہے؟ اسپیشلسٹ ہے. اس کے بغیر منجن بکتا نہیں ہے مارکیٹ میں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, بس اس بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو عقل اتنی پاورفل نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کو کون بتائے گا؟ عقل بتائے گی. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک اسلام نے احسان ہم پر کیا کیا ہے, نہ تو یہ کہا کہ عقل استعمال نہ کرو, کیونکہ دنیا میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اکثر عقل لیس ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لو وہ عقل کا بالکل استعمال نہیں کرتے. قرآن نے کیا کہا کہ تم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہو, افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر قرآن ہمیں عقل استعمال کرنے سے روکتا تو بار بار یہ کہتا افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب قرآن عقل سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے کہ جن پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تم ان کے خالق ہو, ان کو کریٹر کیسے مان رہے ہو؟ تم ان کے سامنے جھک کیسے رہے ہو تم؟ پھر قرآن جگہ جگہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کائنات کو بے مقصد بنایا ہے, تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دینی. اس کا مطلب جرم کرنے والے اور نیکی کرنے والے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار, جو نیک لوگ ہیں برے لوگ ہیں میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا. تو یہ تو میرے اوپر الزام ہے. دیکھو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جو لا پہ چلنے والے اور لا کو توڑنے والے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے. ہے کوئی دنیا کی ایسی گورنمنٹ کہ بھائی جو بھی بس جو مرضی کرنا ہے کرو, انجام سب کا سیم ہوگا؟ نہ نہ, جرم کی حیثیت سے سزائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا کی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی, میں نے اگر مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا, دوبارہ زندگی دے کے حساب و کتاب نہیں لینا, تو اس دنیا میں تو ہزاروں انسانوں کے قتل کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ہزاروں انسانوں کی جانیں بچانے والے بھی ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے محسنین ماں باپ کو گلا گھونٹ کے جان سے مار دیا تھوڑی سی وراثت کی خاطر, اور ایسے بھی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں ہمیشہ جنت تلاش کرتے رہے. دنیا تھوڑی ان کو صلہ دیتی ہے, کوئی دیتی ہے دنیا ان کو صلہ؟ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں, ہمارے ملکوں میں تو بہت اس طرح کے لوگ بھی ہیں, غریبوں کے منہ سے نوالے چھین چھین کے ان کو کھا گئے, لاکھوں لوگوں کے موت کا ذریعہ بنے غربت مہنگائی کر کے, اور کھربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی, ان کا پیٹ بھر کے ہی نہیں دے رہا. کیا دنیا میں سزا ملتی ہے؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں کو کھانا کھلایا, ان کا پیٹ بھرا. ایسی قربانی دینے والے بھی آپ کو ہمارے ہی ملکوں میں ملیں گے. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ جو لاکھوں لوگوں سے نوالا جس نے چھین لیا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہزاروں لاکھوں کو کھلایا وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. نہ اس کو اچھائی کا صلہ ملا, نہ اس کو برائی کا بدلہ ملا. تو دنیا کی گورنمنٹ میں تو اس دھاندلی کا چانس ہے. جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, اللہ کہتا ہے ذالک ظن الذین کفروا, یہ الزام مجھ پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں. ایسا الزام لگانے والوں کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کو سزا ملے گی کہ مجھے اتنا کرپٹ کیسے قرار دے دیا انہوں نے. تو یہ اللہ ہم سے عقل استعمال کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کروا رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں, اور دن اور رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں, اور سورج اور چاند کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ عقل ان کو کہے گی کہ یہ خود نہیں بنے بلکہ ان کو کسی نے بنایا ہے, کوئی کریٹر ہے. تو قرآن جتنا عقل کے استعمال کا حکم دے رہا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب عقل کے استعمال کا حکم نہیں دیتا, بلکہ وہ عقل کے استعمال سے روکتے ہیں آپ کو. ان کو پتہ ہے عقل استعمال کی تو مذہب کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ, جبکہ قرآن غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے عقل کے بھرپور استعمال کا حکم دے رہا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے لگ رہا ہے بہت سے لوگوں کو اردو نہیں آتی, تو مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں, کوئی چہرے سے ان کے تاثرات ہی نہیں ہیں, تو ان کو کوئی بات میں ترجمہ کر کے بتا دے بھائی. اچھا یہاں اردو اسپیکنگ کو میں نے دیکھا پشتو بول رہے ہیں, یہ کراچی کے کماڑی کے ہیں, یہ پشتو بول رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اردو اسپیکنگ نے پشتو کیسے؟ کہتے سب رہتا ہی سارے پٹھانوں میں ہوں میں.
ہے بھائی, خیر میں تو سارے پشتو والوں میں ہی رہ رہا ہوں, کمال ہو گیا. تو جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں نا, وہ آپ کو کہتے ہیں عقل استعمال نہ کرو. حتیٰ کہ جو ملحد اور ایتھیسٹ ہے نا, میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں وہ بھی عقل استعمال نہیں کرنے دیتا آپ کو. کہتے ہیں عقل سے مت سوچو. جو میں کہہ رہا ہوں وہ لیبل لگائے گا کہ عقل استعمال کرو. سائنس کہتی ہے خدا نہیں ہے, حالانکہ سائنس کہتی نہیں ہے کہ خدا, سائنس اس سے خاموش ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. نیوٹن کتنا بڑا سائنسدان تھا نا, وہ خدا کا معترف تھا. آئنسٹائن کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, وہ خدا کا معترف تھا. حتیٰ کہ ڈاروین خدا کے وجود کو مانتا تھا, ڈاروین تک خدا کے وجود کو مانتا. اب یہ ٹاپک نہیں ہے, میں ابھی اس میں نہیں پڑھتا, لیکن عقل اگر آپ استعمال کریں تو عقل کہے گی کہ خدا کا وجود ہے. یہ کمبخت عقل کا استعمال کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل ہے؟ یہ تو سائنس کا اصول ہے بھائی, اور مشاہدے پر مبنی ہے. سائنسدانوں نے نہ بھی کہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بعض چیزیں تو ایسی سائنسی تھیوری ہوتی ہیں. نیوٹن نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ سیب اوپر سے نیچے آتا ہے, تو ہم کیا یہ کہتے کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ ایک تو آپ لوگ بہت, جاپان کے لوگ ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں نا, ٹھنڈے میٹھے بہت ہیں. یہاں آپ کو بھی ٹھنڈ پہ گئی ہے, آپ لوگوں میں بھی آ کے یہاں بہت ٹھنڈ, نہ لڑتے ہو نہ گالیاں دیتے ہو, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں میں. ابھی تک کوئی گالی نہیں سنی میں نے. اس دن ان کا پٹا ہو رہا تھا ارشاد بھائی کا, تو یہ گالی اسکپ کر گئے, حالانکہ مجھے پتا تھا بہت زور کی گالی آ رہی ہے ان کو. فون پہ پٹا ہو رہا تھا, لیکن جاپان کے تقدس میں گالی کیا کر گئے؟ اسکپ. ورنہ یہ پشاور میں ہوتے بنتی تھی, یہاں پہ بیچ میں ایک بنتی تھی. کراچی میں, پشاور میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے, پنجاب میں ہوتے تو 3 بنتی. تو بہت ٹھنڈے میٹھے ہو گئے آپ لوگ. تو اچھا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے بھائی, کیونکہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کریشن کا عمل تو بھائی چینجنگ سے بڑا عمل ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہوگا؟ اور وہ فضول قسم کا اشکال کہ جب اس کائنات کو کسی نے بنایا تو بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی وہ ہمیشہ سے ہے. ہم مادی چیزوں کے بارے میں تو بحث کر سکتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں, ان کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریٹر کوئی مادی چیز تھوڑی ہے, اس کا تو وہ ہماری عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. تو خیر, تو اسلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے؟ جگہ جگہ عقل کو استعمال کرو. لیکن اسلام نے بھی بتایا کہ عقل ہے محدود, لا محدود چیزوں میں تمہیں گائیڈ نہیں. ہر چیز تمہاری کھوپڑی نہیں, کچھ میں بتاؤں گا تمہیں, کیونکہ میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں, میرا علم تم سے زیادہ ہے, میری صلاحیت لامحدود ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے اگر انسانوں پہ چھوڑ دیتا نا کہ اچھے برے کا بھی ہر چیز میں خود سے فیصلہ کرو, تو وہی ہوتا جو ہو رہا ہے. وہ ایک مزاحیہ ایکٹر کا چٹکلا بچپن میں سنا تھا کہ بڑے کراچی کے کسی بڑے علاقے میں نا, پوش علاقے میں, ڈیفنس میں کسی کی میت ہو گئی. تو اب ذرا ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں, تو لوگ گلوکاروں میں کسی کی میت ہوئی ہے, کسی گانے بجانے ڈانسر کی میت ہو گئی نا, تو سارے ڈانسر آئے ہوئے اور ناچ گا کے جو ہے نا وہ تعزیت کر رہے. تو مائیکل جیکسن بھی آیا اسی سلسلے میں, ایسی کسی نے چٹکلا بچپن میں سنا تھا. تو مائیکل جیکسن بھی نا بڑا, وہ تو الگ ہی اسٹائل سے ناچتا ہے, وہ تو دیسی لوگ اس طرح سے ناچ سکتے ہی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن ناچ ناچ کے پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ تو اس نے کہا تو وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. اپنی جگہ ٹک کے کھڑا ہوا نہیں تھا, ہل رہا تھا, کڑائی میں گر گئی. وہی ہوا تھا جو کسے ہو رہا ہے, تجھے ہو رہا ہے. زیادہ ہل گیا تھا جو مرحوم ہے نا اس کی بات, تو کڑائی میں گر گیا تھا, مر گیا. اس لیے آرام سے بیٹھ جا, ورنہ یہ پاکستان ہے, یہاں ناچنا آسان کام, کڑائی میں گر جاتے ہیں لوگ ناچ کے. وہاں تو پورا ایک اسٹیج سجایا جاتا ہے نا, امریکہ میں کوئی گرے نہیں, کوئی یہ نہ ہو. ہمارے کیا بھروسہ ہے بھائی. تو میں وہ پتہ نہیں کس پہ چٹکلا سنایا میں نے. خیر, تو عقل کیا کرے گی بھائی ایک حد تک آپ کو, جب آپ عقل کا اپنی اوقات سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو گے, ہاں, تو وہی ہوگا جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کو لوگ کیا کریں گے؟ لیگل. جو جانور بھی جو کام نہیں کرتے. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, اور پھر فیملی پلاننگ والے اپنی عقل استعمال کر کر کے آپ کو بولیں گے بچے روکو, غربت مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر وہی ہوگا کہ آپ بڑھاپے میں کتے لے کے گھومو گے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, لوگ مجھ سے, یہ سیکولر لوگ
سیکولر طبقہ پاکستان میں اشکال کرتا ہے کہ بھائی ہم بچے ختم کرنے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کتے پالے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچے اتنے نہیں, یہ 16 غلط ہے. اب میرے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ 16 بچے ہیں نا, تو یہ غلط ہے. یہ کیا, یہ تکیہ نوسی, یہ غربت, مہنگائی. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہونے والی ہے, 2030 میں 30 کروڑ ہو جائے گی. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کھلاؤ گے ان کو؟ یہ وہ عقل ہے جو اپنی لمٹ کو کیا کر رہی ہے, کراس, اور کم بہت استعمال بھی صحیح نہیں ہو رہی. کسی بھی علاقے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا آبادی زیادہ ہے, دیکھو کسی گھر میں کسی ہال میں افراد زیادہ ہے, کیا مطلب؟ ہال کی لمبائی پہلے آپ نے کی ہوئی ہو, چوڑائی آپ کے پاس ہو, وہ کیلکولیشن ہو, پھر آپ بولو کہ اس میں افراد, ایک بڑے ہال میں 100 افراد کم ہیں, ایک چھوٹے کمرے میں 50 افراد بھی زیادہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے, 24 کروڑ اور 30 کروڑ, پہلے آپ وسائل تو ناپو, اسپیس تو بتاؤ. بلوچستان ہی اتنا بڑا ہے نا پاکستان میں کہ پورا ملک اکیلے بلوچستان میں بھی اتنا مزے سے سما سکتا ہے کہ اکیلا بلوچستان پورے پاکستان کو پال سکتا ہے. اسپیس اتنی, اور وسائل کتنے ہیں. وہ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے جج کا بیان آیا کہ اتنے لاکھ گیلن پانی زمین سے روزانہ نکل رہا ہے, پانی جو ہے نا کم ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ عجیب کیلکولیشن ہے, پہلے یہ بتاؤ جا کتنا رہا ہے, کتنا گیلن جا رہا ہے اور کتنا اس میں سے نکل رہا ہے. ایک جگہ اگر پانی کی سطح کم ہو رہی ہے تو دوسری جگہ کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو یہ اوٹ پٹانگ قسم کی تو کیلکولیشن ہے. تو جب عقل اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال ہوتی ہے نا, قرآن نے کیا نسل روکنے کا حکم, غربت مہنگائی کے خوف سے ہمیں نسل روکنے سے قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا نحن نرزقکم, یہ کیلکولیشن میری ہے. قدر فیہا اقواتہا, زمین بنانے سے پہلے میں نے, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کر چکا ہوں کہ کتنے انسان دنیا میں آ سکتے ہیں, کتنی سپیڈ سے آبادی بڑھے گی. قدر کہتے ہیں مینجمنٹ کو عربی میں. یہ ساری مینجمنٹ کیلکولیشن اللہ پہلے سے ایسے ہی. دیکھو جو خود بخود کہتے ہیں نا پیدا ہو گیا, وہ تو ڈرتے رہیں گے. جو کہہ رہے ہیں خود نہیں ہو رہا, بھائی اللہ کا ایک نظام ہے اور پوری کیلکولیشن پہلے سے طے شدہ ہے. اللہ کو پتا تھا ایک دن زمین میں پیٹرول بھی دریافت ہوگا, ڈیزل بھی. اگر ہم 300 سال پہلے آبادی کی گروتھ کو اور اس ریشو کو دیکھیں تو آج انسان کو قحط سے ہلاک ہو کے ختم ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ گدھے گھوڑوں پہ سفر ہوتا. تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ جب آبادی بڑھے گی تو زمین بھی کھدے گی اور زمین سے ڈیزل پیٹرول کے کنویں نکلیں گے. پھر جب پیٹرول ختم ہونا شروع ہوگا تو سولر پلیٹیں ایجاد ہو جائیں گی. تو سب کچھ اللہ کو پتا ہے, یہ کیسے آپ پہلے سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ تو عقل غلط استعمال کی تو آج اس کے اثرات اس سوسائٹی میں دیکھ لو. اتنے اچھے ہو کے بھی بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. جب انسان کو افراد چاہیے اصل میں, تو آپ کو جوانی میں بندے نہیں چاہیے, اصل میں چاہیے بڑھاپے میں. تو ہمارے غریب ملکوں کا جو بوڑھا آدمی ہے, خدا کی قسم وہ زیادہ مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے علاقوں کا جو بوڑھا آدمی ہے اس کی زندگی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی ہے اس کی زندگی کی. کیوں؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے.